अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। क्या तहरीक इंसाफ सियासी जारहियत से परहेज कर रही है? बानी की कैद होने के बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी काट घट रहा है? और क्या तहरीक इंसाफ बानी की रिहाई के लिए सियासी तहरीक चलाने में संजीदा नहीं? ये वो कलीदी सवालात हैं जो आज की उस पेशरफ्त के बाद सामने आ रहे हैं जब तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर सियासी जलसा करने के हवाले से बज़ाहिर हथियार डाल दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में पिशावर रोड पर तरनोल के मुकाम पर जलसा करना था, जिसकी इस्लामाबाद इंतजामिया ने बाज़ाब्ता इजाजत भी दे रखी थी। ताहम गुज़िश्ता रात अचानक ही इस इजाजत को मनसूख कर दिया गया और तरनोल के मुकाम पर पुलिस ने पहुंचकर PTI की जानिब से की जाने वाली तमाम तैयारियों को खत्म करवा दिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा के मुताबिक मुकामी अफराद की शिकायत और सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट पर जलसे का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया। चीफ कमिश्नर के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पुलिस नुमाइंदगान ने तस्दीक की है कि 3 जुलाई को इस्लामाबाद से भारी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद हुआ। संजानी और तरनोल के इलाकों में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन ताहाल जारी है। एलामिया में कहा गया है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदगान के मुताबिक मुहर्रम में सिक्योरिटी खतरात का सामना है। मुहर्रम के बायस जलसा महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारों की अफरादी क़ुव्वत दस्तियाब नहीं। सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से सिक्योरिटी अलर्ट जारी किए गए हैं, जिसके बाद आज तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करने के लिए अदालती दरवाजा तो जरूर खटखटाया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में शिद्दत और जारहियत ना दिखी जो माजी में तहरीक इंसाफ की सियासी मुज़ाहमत का खासा रही है। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमाओं ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जलसे की मनसूखी का ऐलान कर सियासी पंडितों को हैरत में डाल दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सैटरडे की वजह से आज चीफ जस्टिस साहब अवेलेबल नहीं थे, प्यूनी जज साहब भी अवेलेबल नहीं थे और बाबर सतार साहब हिज ऑनर भी अवेलेबल नहीं थे। आज उसकी हेयरिंग नहीं हो सकी। पॉलिटिकल कमेटी में यूनानिमस फैसला हमने ये किया है, क्योंकि हम कोर्ट जा चुके हैं, इसलिए हमने फॉर द टाइम भी आज के मुनक्किदा जलसा उस जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं। ये ऐलान इसलिए भी इंतहाई अहम और मानी खेज था क्योंकि गुज़िश्ता रोज ही तहरीक इंसाफ ने मानसेरा में एक अच्छा जलसा किया था, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने यहाँ तक खबरदार किया था कि तमाम रुकावटों को तोड़कर इस्लामाबाद जलसे में शिरकत की जाएगी। इस्लामाबाद में जलसा है, ये रुकावटें भी डालेंगे, रोकेंगे। आपने रुकना नहीं है, आपने पहुंचना है। एक बार फैसला कर लो, फैसला। लेकिन तहरीक इंसाफ रुक गई। याद रही कि इससे कबल गुज़िश्ता माह भी तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में जलसे का ऐलान किया था, जिसके बाद इंतजामिया ने रवात के मुकाम पर जलसे की इजाज़त दी थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस मुकाम को मुस्तरद कर दिया था। जलसे ने जलसा न करने के साथ साथ तहरीक इंसाफ पर बानी PTI की रिहाई के लिए भी एक बार फिर भरपूर तहरीक न चलाने का जो है इल्ज़ाम भी तवातर से लग रहा है और यह इल्ज़ाम पार्टी के अंदर से भी लग रहा है। हाल ही में तहरीक इंसाफ में बज़ाहिर साइड लाइन होने वाले रहनुमा शेर अफजल मरवत भी मुतहर्रिक हुए हैं, जिन्होंने बयान जारी करते हुए कहा है कि इमरान खान ने उनकी बेतौकीरी की, उनके साथ ज्यादती और नाइंसाफी की, जिससे उन्हें तकलीफ हुई। इमरान खान के फैसलों से पार्टी को नुकसान हुआ। लोगों को निकालने का फैसला इमरान खान ने करना था और उन्होंने ही ताखीर की। खान ने आज तक ऑफिशियली कोई फैसला नहीं किया कि लोग निकले। इससे कबल हमारे शो में ही बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने यह यकीन दिलाया कि बानी PTI बहुत जल्द एहतजाज की कॉल देने वाले हैं, लेकिन ताहाल ऐसी कोई कॉल सामने नहीं आई। गुज़िश्ता रोज यह खबर जरूर आई थी कि बानी PTI भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चलने वाले मामलात और सियासी हिकमत अमली जो है PTI की, वो किस तरह से आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आने वाले दिनों में सियासी जो है वो फैसले क्या होंगे, किस तरह से PTI आगे बढ़ेगी, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मर्कज़ी तर्जुमान रऊफ हसन साहब से। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो बताएं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होना था इस्लामाबाद के अंदर, वो मनसूख कर दिया गया। आपका इजाज़तनामा जो था वो मुअत्तल कर दिया गया। ये बताएं कि अब क्या प्लान है आपका आगे इस्लामाबाद जलसे के हवाले से? ये जलसा होगा भी कि नहीं, चूँकि काफ़ी महीनों से पहले भी आपका जलसा प्लान हुआ था रवात के अंदर, वो भी फिर आपने मनसूख करके फिर सवात आप ले गए थे जलसा अपना। क्या हुआ कि सुबह तक तो आपका इरादा था, तहरीक इंसाफ के ऐलान चाहिए थे कि हम जलसा करेंगे, फिर सुबह के बाद फिर अचानक से ऐलान होता है कि नहीं करेंगे जलसा? सुबह तो फैसला तब्दील क्यों हुआ था वो? थैंक यू, बहुत तब्दील नहीं हुआ। रात को हमारा लेट जब ये सारा कुछ हुआ है, हमारा जो था इजाज़तनामा जो है जो कैंसिल किया गया, उसके बाद हमारी मीटिंग हुई थी रात को कुछ 11:30 पौने 12 बजे, और ये डिसाइड हुआ था कि सुबह हम कोर्ट में कंटेम्प्ट मूव करने की कोशिश करेंगे, और अगर आज सुबह वो लग गई और उसकी हेयरिंग भी हो गई तो फिर हम ये वहाँ से इजाज़तनामा दोबारा लेके ये जलसा करेंगे। बिकॉज हम बीइंग ए लॉ अबाइडिंग पॉलिटिकल पार्टी वी डू नॉट वांट कि जी हम किसी तरीके से भी जो डिसीजन है एडमिनिस्ट्रेशन का उसको वायलेट करें। तो आज सुबह हमारे लोग गए वहाँ, बहुत सारे हमारे लोग वकला वहाँ थे और उसके साथ साथ काफ़ी तादाद में हमारे MNS भी वहाँ पहुँचे।
उसके ऊपर जो टेक्निकल प्रॉब्लम ये हुआ कि जो वहाँ जज मौजूद थे उन्होंने कहा जी कि जब तक मुझे ये चीफ जस्टिस साहब जो है वो मार्क नहीं करेंगे उस वक्त तक मेरे पास पावर्स नहीं है कि मैं इनको आज सुन सकूं। तो ये मैं एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ, मंडे को लगा भी दूंगा, फिक्स कर दूंगा, लेकिन आज नहीं सुन सकता। तो चूंकि आज कोर्ट ने हमें सुन के और हमें मतलब रिलीफ देने की पॉसिबिलिटी जो थी वो ख़त्म हो गई, कंसिक्वेंटली हमने दोबारा मीटिंग की पॉलिटिकल कमेटी की वापस जाके 12 बजे के करीब वो ख़त्म हुई और उसमें ये फ़ैसला हुआ यूनानिमसली कि हमें एक आखिरी मौका देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। और अगर हम ये फ़ैसला भी हुआ कि अगर अब ये इस दफ़ा हमें इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा और हम चाहते हैं कि ये जो जलसा है हमारा ये अशूरा के इंशाल्लाह ताला फ़ौरन बाद हम करें। अगर वो खुदा न ख्वास्ता को प्रॉब्लम हो जाता है या ये अगर कोई और हमारा जो जलसे की परमिशन मिलती है और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन फिर यही काम करती है तो हमने फैसला ये किया है जी कि हम इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वी हैव द एनओसी और नॉट हम अपने जलसे जो है वो लास्ट टाइम जब दफ़ा 144 लगी थी आपकी पार्टी ने यही बात की थी, आपने भी यही बात की थी कि अब हम परवाह नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में दूसरी मतलब आपका जलसा होते होते रह गया और इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक साहब का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। नहीं देखिए जो आपका क्लेम भी है कि फॉर्म 45 के मुताबिक तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक साफ आप कहते हैं कि हम जीते हैं यहाँ से, तो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है सबसे। तो यहाँ तो इंतजामिया तो करेगी, आपको कभी नहीं करने देगी जलसा, कभी भी नहीं करने देगी आपको जलसा। वो शायद आपको आप सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी इस एनालिसिस से। और यही बात हमारी कमेटी की मीटिंग्स में भी कल रात को भी और आज भी बहुत सारे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे, मेंबर्स थे, उन्होंने इसी ख्याल का इजहार किया और मेरा ज़ाती ख्याल भी बिल्कुल यही है जो कि आप कह रहे हैं। लास्ट जलसा मुनक़िद ना करने की वजह कोई और नहीं थी सिवाय इसके कि जी इस्लामाबाद की बजाय रवात में जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और फिर जो प्रेमिसेस उन्होंने हमें दिया वो उसके एक तंग एंट्रेंस उसकी सिर्फ थी वहाँ और वो FWO के पास था, तो किसी वक्त भी वो हमें इनकार कर सकते थे। इसलिए हमने ये जलसा जो है उसी की इन ल्यू ऑफ दैट जलसा था, ये दूसरा जलसा नहीं था। मेरा सवाल ये सर कि आज अगर खान साहब बाहर होते क्या वो ये जलसा मनसूख कर देते इंतजामिया के कहने पर? खान साहब बाहर होते तो सिचुएशन बहुत तरीकों से डिफरेंट होती मेरे भाई, सिर्फ एक तरीके से नहीं। खान साहब की प्रेजेंस बाय इटसेल्फ नो बहुत बड़ा एक इमेंस बूस्ट है पार्टी, क्योंकि आपके नाकदीन को फिर मौका मिला आप पे तनकीद करने का। पार्टी की मौजूदा लीडरशिप पे फवाद चौधरी आज मेरी से बात हुई थी शाम में, वो ये कह रहे हैं कि नाकामी है, ये बिल्कुल अटर फेलियर है पाकिस्तान तहरीक साहब की मौजूदा लीडरशिप का। वो कह रहे बड़े बड़े दावे ना करते अगर वो जलसा नहीं कर सकते थे। देखिए कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, फ्रैंकली उससे हमारा ताल्लुक इसलिए नहीं है कि अपना अपना नैरेटिव लेके लोग निकलते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी। आज भी इस वक्त भी आप चलिए, मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको ले चलता हूँ, आप जाके तरनौल जहाँ जलसा था वहाँ लोगों की तादाद देखिए, तो कर लेते जलसा मौजूद, लेकिन हम वायलेशन होती हम आखिरी ये दफ़ा हमने डिसाइड किया है जी कि हमारे एक जो मेजॉरिटी ओपिनियन था हमारी कल की रात की मीटिंग में भी और आज भी ये था कि जी एक आखिरी मौका फिर दे दीजिए और उसके बाद देखते हैं फाइन क्या होगा। लेकिन इतनी बड़ी हमारी जो लोग आए हैं बलूचिस्तान से लोग बैठे हुए हमारे दफ्तर में, देखिए उसके बाद हमने उनको टेंट लगा के बिठाया हुआ है। क्योंकि कल तक तो बात रात तक तो ये हो रही थी कि हुकूमत ने खुद ही आपके जलसे की जो है ना वो कर दी है, मार्केटिंग कर दी है, प्रमोशन उससे खुद कर दिया, पाबंदी लगा के NOC मनसूख करके। पंजाब से भी बड़ा सख्त रिएक्शन देखने को मिल रहा था, लग ये रहा था कि बड़ा एग्रेसिव किस्म का जलसा आज आपका होगा। आपकी ये बात भी ठीक है हाँ कि हुकूमत ने प्रमोशन तो नहीं की लेकिन हमारे जलसे को ख़त्म करने मार्केट कर दिया ना, उन्होंने इसकी इतनी मार्केटिंग कर दी कि हर कोई बंदा आगाह हो गया कि जी क्या हो रहा है। फ्रैंकली सी वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, द क्वेश्चन ऑफ डफर्स बेसिकली, ये समझ ही नहीं पाते कि मार्केटिंग होती क्या है, आप किस तरीके से हैंडल करते हैं पब्लिक ओपिनियन को। पब्लिक ओपिनियन जो है वो कोई सर फिर नाकाम हो गया ना, फिर ये जलसा ना करके की मौजूदा लीडरशिप नाकामी है ना। नाकामी नहीं है समर साहब, इतना आप जुल्म ना करें। ये अगर हम एक पॉलिटिकल पार्टी वो नाकामी नहीं कहते, कमजोरी कह देते हैं, थोड़ा सा डाउनग्रेड करते हैं, नाकामी कमजोरी कह देते हैं। नहीं कानून नहीं, ये कमजोरी भी नहीं है, ये सिर्फ हमारी इट्स अ मैनिफेस्टेशन कि जी ये एक लॉ अबाइडिंग पॉलिटिकल पार्टी है और हम लॉ की राइट साइड के ऊपर रह के अपनी पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज है उनको करना चाहते हैं। अब देख लीजिएगा इसके बाद क्या होता है, आपके सामने ही। अब आप खुद ही करेंगे अब की मतलब ला बैठेंगे है, नेक्स्ट टाइम किया तो फिर नहीं होंगे वो, ये फैसला हो गया। अच्छा ये बताएं मुझे सर कि आगे अगर हम मजीद, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि लॉ के अंदर रह के ही करें। मतलब अगर हमें इजाजत देते जाते हैं हम अप्लाई कर, इजाजत तो कभी नहीं मिलेगी ना, आपको तहरीक चलाने की इजाजत मिलनी है, ना आपको जलसे करने की इजाजत मिलनी है, ना आपको किसी एहतजाज की इजाजत मिलनी है। यही क्राइसिस, कभी दफा 144 लग जाएगा, कभी आपकी NOC मनसूख होगी। तहरीक अगर आपको चलानी है तो फिर वो मुझे लगता है कि इन चीजों को फिर खातिर में लाएंगे। और यहाँ पे तो अब सर सवाल ये भी उठने लग गया कि जो
پارٹی ایک جلسہ نہیں کر پا رہی، وہ اپنے لیڈر کو رہا کیسے کروائے گی؟ ہم اس نہج کے اوپر کھڑے ہیں جہاں کہ یہ اب ایڈمنسٹریشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس زمین کے ناخداؤں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پش کرنا، کہ ہم اگنور کرنا شروع کر دیں ان کے ڈائریکٹیوز سے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آج جتنی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، دنیا کی کوئی بھی تحریک سر جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریشن پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، اور ایڈمنسٹریشن کبھی کسی تحریک کی اجازت دیتی بھی نہیں ہے. سر سوال اب جو دنیا کی کوئی کسی ملک میں اتنی فسطائیت، اتنا جبر اور اتنی بربریت بھی نہیں ہوتی ہے جتنی یہاں ہوئی ہے پنجاب میں خاص کر، اور ہو رہی ہے اس وقت بھی. بھائی اس کو بھی کمپیئر کریں. اچھا سر، سوال اب یہ لوگ بھی کرنے لگ گئے، آپ کی پارٹی کے لوگ جو ہے یہ سوال کرنے لگ گئے ہیں کہ جو ایک جلسہ نہیں کر سکے اسلام آباد جیسے اسٹرانگ ہولڈ کے اندر، وہ خان صاحب کی رہائی کیسے کروائیں گے؟ یار یہ میں اس قسم کے سوال کا جواب دینا میرے اوپر بنتا ہے؟ اس قسم کے بیہودہ لوگوں کے کامنٹ کا ہم کیا کر رہے ہیں یہاں؟ ایک سال سے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی پارٹی کے کارکنان کے اندر یہ جو ہے ایک فیلنگ ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے نا، یہ اپنے پارٹی کے کارکنان کے جذبات کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں اور ہم سمجھتے بھی ہیں کہ وہ کیوں ایسی بات کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے کرٹکس ہیں، پرماننٹ کرٹکس ہیں، ان کی باتوں کو ہم بالکل صحیح ہو گیا کوئی وے نہیں کرتے. اچھا سر یہ بتائیں، اے پی سی ایک ہونے جا رہی ہے، اس اے پی سی میں پاکستان تحریک انصاف نے جانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن پوزیشن آپ کی کلیئر ہے کہ اس آپریشن کو آپ سپورٹ نہیں کرتے. اس کے خان صاحب نے بڑی کھل کے اس آپریشن کے خلاف، عزم استحکام کے خلاف رائے کا اظہار کیا ہے. تو پھر اے پی سی میں کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں سنا ہے کہ آرمی چیف بھی وہاں پہ آ رہے ہیں، تو ان کی پریزنس کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے اویل کر رہی ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ابھی کہ جی ہونی ہے کہ نہیں. ہمارے پاس کوئی انویٹیشن نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا. پرنسپل فیصلہ خان صاحب نے کیا جی کہ اگر کوئی اے پی سی ہوگی، خاص کر اس مسئلے کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ خیبر پختونخوا کے بارے میں یہ آپریشن ہے خاص کر. ٹھیک ہے، 9 اضلاع تک دہشت گردی پھیل چکی ہے. آج یہ خبر آئی ہے، تازہ رپورٹ آئی ہے. تو اس لیے وہاں ہماری حکومت ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے عوام جو ہے وہاں ان کے رائٹس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان تمام ایفرٹس کا حصہ بنے جو ہو رہی ہیں. مجھے کلیریفائی کر دیا کیا کہ نہ کوئی نقل بکانی ہوگی، نہ کوئی کائنیٹک آپریشن ہوگا. وہ دیکھتے ہیں نا ہم لوگ، ہم ان لوگوں کے وعدوں کے اوپر نہیں جا سکتے. بھی بیٹھے ہم انشورنس چاہیں گے کہ یہ ایسا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس میں جا کے دیکھیں گے جب اگر انویٹیشن آتی ہے، جب یہ ہوتا ہے اس وقت. سر بھوک ہڑتالی جو ایک خان صاحب نے اعلان کیا کہ وہ شاید بھوک ہڑتال کی طرف چلے جائیں بہت جلد. بھوک ہڑتال کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس پہ پارٹی کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کے اعلانات آئے کہ پھر خان صاحب کی بھوک ہڑتال نہیں ہوگی، پوری پارٹی کرے گی، پورے ملک کے اندر کارکنان کرے گی، بھوک ہڑتالی کیمپ لگیں گے. پارٹی لیڈرشپ بھی کوئی کیمپ لگائے گی بھوک ہڑتال کو، اور کہاں لگا رہے ہیں؟ ایک نہیں جی، درجنوں لگیں گے، سینکڑوں لگیں گے جی. پورا ملک جو ہے، پورا جیل کے باہر لگ رہا ہے، پارلیمنٹ کے باہر لگ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے؟ فیصلہ ہوتا ہے الٹیمیٹلی. ابھی تو انہوں نے یہ کہا ہے نا جی کہ میں اپنے رفقا سے کنسلٹ کروں گا، جو بھی فیصلہ ہوگا جس وقت. اگر یہ ہوتا ہے فیصلہ کہ جی انہوں نے بھوک ہڑتال کرنی ہے تو سارا ملک بھوک ہڑتال کرے گا، ایک بندہ نہیں کرے گا. علامتی بھوک ہڑتال کی طرف جائیں گے یا یہ خان صاحب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے انہوں نے. صحیح ہے. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں کیا پاکستان تحریک انصاف کی اب آگے فیصلہ کیا ہے، طے کیا پایا ہے کہ اب وہ جب تک ان کا ٹینیور ہے، وہ جتنے کیسز میں بیٹھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ان پہ باقاعدہ تحریری اعتراض دائر کرے گی ان کے خلاف ان کے بیچ میں ہونے پہ، یا صرف زبانی ہی رہے گا؟ بسا اوقات ہم ووکل آبجیکشنز تو ریز کر چکے ہیں ان کے اوپر. اب ہماری لیگل ٹیم کے ساتھ ڈسکس ہو گیا ہے، تو وہ اگلا جب ہیئرنگ ہے، میرا خیال 12 کو ہے ہیئرنگ، یا اس وقت تک یہ فیصلہ کریں گی کہ کیا ہم نے ان رائٹنگ جو ہے ان کے بارے میں اپنی ریزرویشنز کو ایکسپریس کرنا ہے یا کہ نہیں کرنا. زبانی تو میٹر نہیں کرتی ہے نا، عدالتی طریقہ کار کے مطابق آپ کو ان رائٹنگ دینا پڑتا ہے. جو جج صاحبان ہوتے ہیں، جو میں کوئی لفظ نہیں استعمال کروں گا، ان کے لیے زبانی ایکسپریشن آف نو کانفیڈنس، وہ کہتے ہیں میں سوشل میڈیا نہیں دیکھتا. ابھی لیٹسٹ آپ کو پتہ ہے عدت کیس میں جب جج کے اوپر آخری دن جب وہ فیصلہ دے رہا تھا، اس عدالت کے اندر ہوا تھا، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا آپ پہ ٹرسٹ نہیں. اس نے کہا جی میں علیحدہ ہو رہا ہوں. پریشر تھا نہیں تھا، میں اس میں نہیں جاتا، لیکن اس نے زبانی پروٹیسٹ کے اوپر کچھ رائٹنگ نہیں تھا، اس نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا اور وہ کیس لٹک گیا. ویسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے تو پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ کے اندر بڑی سخت کنفیوژن پائی جاتی ہے. کئی مواقع پہ ہم نے دیکھا کہ ایک لیڈر بڑا کھل کے سخت تنقید کرتا ہے، ہمیں بالکل اعتماد نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ آج سے کوئی تقریباً 5-6 مہینے پہلے شیر افضل محمود نے بڑی کھل کے تنقید کی تھی، تو پارٹی نے سرزنش کی تھی ان کی کہ بھائی آپ نے یہ کیا بات کی ہے، ہمیں پورا اعتماد ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر. اس دن بھی، ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے عدالت کے اندر نیاز اللہ نیازی صاحب کو کنفرنٹ کیا تھا اور کہا تھا نہیں ہمیں اعتماد ہے ان کے اوپر. بعد میں ٹویٹ وغیرہ بھی کیا تھا انہوں نے. تو یہ کنفیوژن پائی جاتی. پھر خان صاحب خود جب نیب کی ترامیم کے کیس میں پیش ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر ویڈیو لنک کے ذریعے، وہ بھی ایسی کوئی بات نہیں کرتے چیف جسٹس پہ عدم اعتماد کے بارے سے. خان صاحب نے جو پرسوں میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے، وہ اگر آپ نے سنی ہے، جی بالکل سنی ہے، اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ریزائن کر دینا چاہیے.
اور اگر وہ ریزائن نہیں کرتے تو انہیں کم از کم ہمارے کیسز سے اپنے آپ کو جدا کر لینا چاہیے. یہ ابھی کوئی 10 دن پہلے میں نے پریس کانفرنس کی تھی اور ابھی کل ہم نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں میرے کچھ 4 وکلاء بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس میں ہم نے 13 ڈفرینٹ وجوہات دی ہیں جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کے تئیں جو ہے لیک آف کانفیڈنس انہوں نے خان صاحب کی ذات میں ایکسپریس کیا ہوا ہے اور ایک باعث ایک پریجڈس جو ہے وہ ایکسپریس ہوتا ہے. تو ہم اس کی بیسس کے اوپر ہم بڑی دیر سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے کیسز اور پی ٹی آئی کے کیسز سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں. نہیں کیا انہوں نے اور یہی حالت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی بھی ہے. ان کے بارے میں تو ہم ان رائٹنگ بھی دے چکے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے لیکن انہوں نے یہ اگر اتنا زیادہ وہ آپ کہہ رہے ہیں پریجوڈس ہے اور وہ آپ کے خلاف جاتے ظاہر ہے اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے وہ مس کنڈکٹ بھی قرار پاتا ہے کہیں نہ کہیں جا کے. یہ بھی ہم نے کئی مواقع پہ سنا تحریک انصاف کی طرف سے کہ ہم پھر شاید سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں ان کے خلاف. ایسی بھی کوئی ابھی ہے فیصلہ یا جسٹ ایک سوچ ہی آئی؟ ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے ہماری میٹنگز میں لیکن کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. صحیح ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ سر یہ بتائیں کہ پرویز خٹک صاحب کو کل ایک آپ کے جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گھنڈا پور صاحب انہوں نے بڑی ایک 2 ٹوک الفاظ میں انہوں نے وارننگ دی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے خان صاحب کے خلاف کسی قسم کی گواہی دی تو آپ کو کے پی میں رہنے نہیں دیں گے. عدالتی معاملہ ہے, گواہی اگر ہے تو عدالت کے اندر جا کے وہ کراس ایگزامن ہو جائے گی, پتہ لگ جائے گا سچی جھوٹی کیا ہے. کیا ایک وزیر اعلیٰ اپنے کسی صوبے کے شہری کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کو صوبے کے اندر نہیں رہنے دوں گا؟ گواہی اور جھوٹی گواہی میں فرق ہوتا ہے. اگر ایک شخص جو ہے وہ تلا ہوا ہے عدالت کی تو سمر صاحب میں بہت دفعہ آپ کے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں, ابھی بھی میں نے کہا ہے کہ عدالت میں ہم صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. ناٹ دیٹ کہ وی ہیو ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس ان دا فیکٹ کہ جی کورٹس جو وہ ہمیں جسٹس پرووائڈ کریں گی. حالات اب بدل رہے ہیں. میں تو کم از کم بہت انتھوزیاسٹک ہوں, بڑا پازیٹیو ہوں کہ عنقریب میرا خیال ہے جوڈیشری کا جو کیریکٹر ہے وہ چینج ہو جائے گا اس ملک میں. اللہ کرے ہماری صوبے کا وزیر اعلیٰ کہ اپنے صوبے کسی شہری کو دھمکا سکتا ہے کہ آپ نے گواہی نہیں. پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کو لٹرلی نہیں لینا چاہیے. یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سیاسی بیان ہے. ہاں ایبسلیوٹلی. اچھا سر اس وقت جو بڑے مسائل 2 ہیں, ایک تو تحریک انصاف ابھی تک الائنس والا معاملہ ہے وہ اس کو لے کے ابھی تک کوئی فائنلائز چیزیں نہیں ہو سکی. مولانا فضل الرحمان کا معاملہ سٹل لنگر آن کر رہا ہے. غالباً مولانا فضل الرحمان انتظار کر رہے ہیں کہ خان صاحب بھائی راجے ان کے ساتھ بات کر کے پھر ہی کسی نتیجے پہ پہنچا جائے, کوئی اتحاد کیا جائے. مجھے فیل ایسی آئی ہے کہ مولانا صاحب ویٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب جب تک باہر نہیں آتے شاید وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہ کرے, کوئی عدم اعتماد ہے. دوسرا ابھی اچکزئی صاحب والے معاملات ابھی تک کوئی فائنلائز نہیں ہو سکے. یہ اتحاد آپ کا جو ہے وہ ابھی تک کیوں کچھ چیزوں کو فائنلائز نہیں کر سکا, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جی مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اچکزئی صاحب کے بارے میں کیا چیز ہے جو فائنلائز نہیں ہوئی. اچکزئی صاحب نے بھی کوئی کہا تھا, انہوں نے خان صاحب سے پرمیشن لی تھی کہ خان صاحب مجھے دیں, آپ کو ہیڈ تو میں کوئی مذاکرات یا بات چیت کے لیے ایک ماحول بناتا ہوں. خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے دے دیا تھا. بالکل انہوں نے کہا تھا. آگے پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ 2 ہفتے گزر گئے. تو اب اچکزئی صاحب سے پوچھئے نا کہ کیا ہوا, کیونکہ انہوں نے جا کے بات کرنی ہے اپنے تئیں, چونکہ اپنی پارٹی کے وہ ہیڈ بھی ہیں اور ہمارے جو کولیشن ہے اس کو بھی وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ اگر اپنے تئیں کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے, جب آپ بات کریں گے اور کوئی سبسٹینٹیو اگر پروپوزلز آئے تو ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. جہاں تک رہا مولانا صاحب کا, بہت پروگریس ہو چکی ہوئی ہے. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ پروگریس ہو رہی ہے, لیکن جب اتنے ہیوج خلا موجود ہوں تو پھر اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگلا ہفتہ جو ہے اس میں کوئی خبر ہم آپ تک پہنچانے کی پوزیشن میں ہوں گے. یہ جو مجھے بتائیں کہ اب اصل جو مسئلہ ہے پاکستانی عوام کا وہ بجلی کے بل جن میں اضافہ ہونے جا رہا ہے, مہنگائی, ٹیکسز, بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. تحریک انصاف کے اتحاد کی طرف جاری ہے, لیکن اس سے پہلے جماعت اسلامی لیڈ نہیں لگی. اس وقت پارلیمنٹ کے اندر بڑی اپوزیشن آپ ہے. جماعت اسلامی 12 تاریخ کو اسلام آباد کے اندر دھرنا دینے جا رہی ہے یہ ٹیکسز کے حوالے سے. وہ کہہ رہے ہیں ہم دھرنا دیں گے, پرمیشن ہو یا نہ ہو. ہم بھی کریں گے جی. ہمارا جو یہ جلسہ تھا وہ بھی فوکل اس کا جو پرنسپل پوائنٹ تھا وہ وہی تھے, لیکن ہم چونکہ ریاست کو ہم سے کوئی اسپیشل قسم کا پیار اور محبت ہے تو اس لیے وہ ہر دفعہ ہمارے راستے میں کوئی نہ کوئی روڑا اٹکا دیتے ہیں. لیکن یہ ہمارا ٹاپ پرائیورٹی ہے, جو لوگوں کی ویلفیئر ہے اور خاص کر اس بجٹ کے جو ایفیکٹس ہیں یہ ٹاپ پرائیورٹی ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ نے تفصیلی گفتگو بلایا کی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری طلعت رؤوف حسن صاحب کی, جن کا کہنا ہے کہ اب کی مرتبہ تحریک انصاف نے ظاہر ہے ایک لا بائنڈنگ ایک پارٹی ہونے کے ناطے ہم نے ایوائڈ کیا کنفرنٹیشن یا ریاست کے فیصلے کے خلاف جا کے جلسہ کرنے کا, لیکن آئندہ کے لیے اگر کوئی ایسی رکاوٹ اگر آتی ہے تو پھر اس چیز کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا. پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے ایک اور اہم معاملے کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ملک میں جاری سیاسی افراتفری یا سیاسی شور شرابے میں
جو چیز اگنور ہو رہی ہے وہ پاکستانی عوام ہے جن پر حالیہ بجٹ میں حکومت نے بھاری ٹیکسز لگا دیے ہیں، اور ٹیکسز کے ساتھ ساتھ جو جی ایس ٹی ہے وہ بھی بڑھایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے بلوں میں اضافہ، باقی چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کے اوپر ایک بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ اگست کا مہینہ بڑا اہم ہوگا اس حوالے سے، کیونکہ ایک تو عوام کو جو پرٹیکولرلی جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں ان کو تنخواہیں ٹیکس کٹ کے ملنی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو بجلی کے بل، باقی بل جو ہیں وہ جولائی کے مہینے کے بعد جو اگست میں آئیں گے تو اس میں پاکستانی عوام جو ہے ان کا پتہ لگے گا جناب کہ وہ کس حالت میں ہیں، اور اگر ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو کیا وہ سڑکوں پر نکلیں گے، اور عوام کی بات کون کرے گا، کون انہیں لیڈ کرے گا، چونکہ ساری سیاسی جماعتیں تو اپنے اپنے معاملات میں پھنسی ہوئی ہیں۔ بات کریں گے اسی حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد صاحب، معاشی امور کے ماہر بھی ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، سابق گورنر سندھ اور پرائیویٹائزیشن کے بھی غالباً رہے ہیں وزیر۔ بہت شکریہ محمد زبیر صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں سرکار کے بجلی کے بل جو ہیں اب وہ آنے ہیں، حکومت نے بجٹ تو پاس کروا لیا، اگست میں آنے جا کے جولائی کے بل، پھر سیلری جو ہے وہ جو ملنی ہے لوگوں کو 1 اگست کو، وہ بھی ٹیکسز وغیرہ ٹھیک ٹھاک کٹ کے ملنی ہے۔ تو یہ اگست کے مہینے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستانی عوام کے لیے تو معاملات مشکل ہونے ہی ہونے، گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے بھی ایک بحرانی کیفیت نہیں شروع ہو جائے گی جب عوام کا ریئیکشن اگر آتا ہے تو بڑا اسٹرانگ آئے گا؟ پھر ایک تو سمر، اس سے پہلے آپ اگست میں بلوں کی بات کر رہے ہیں، جولائی میں جو بل ملے ہیں اس پر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں پڑھ رہا تھا، وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا۔ کس چیز کا نوٹس لے لیا کہ جی ان آفیشلز کو چھوڑیں گے نہیں جنہوں نے زیادہ یونٹس ایڈ کر کے، مثال کے طور پر 190 تھے اس کو 200 کر کے 200 والا وہ ٹیرف لگا دیا، اینڈ لائک وائز اس کے اوپر۔ تو اب لوگ باہر نکلے، آپ نے دیکھا ہے پورے پاکستان میں لوگ احتجاج کر رہے تھے، اور خاص طور پر وہ بالکل لوور مڈل کلاس غریب لوگ تھے جن کے پاس 20,000 15,000 35,000 کے بل آئے تھے۔ تو اب یہ 2 سال پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لے لیا ہے۔ اگر آپ ایک 2.5 سال میں اگر آپ اس بیسک چیز کو نہیں پکڑ سکے، اس بیسک چیز کو، تو آپ اتنے بڑے بھاری بھرکم ریفارمز اور وہ سب چیزیں پاکستان کو تبدیل کرنے کی آپ کے پاس کیا اہلیت ہوگی؟ آپ کے پاس سب کچھ موجود تھا۔ اپریل 2022 میں جب آپ حکومت میں آئے تھے، اور 50 دفعہ ہم سن چکے ہیں، اور اس کے اوپر جب وہ آئے گا، وہ لگ کے ٹیرف جو انکریز ہوا ہے، جو اناؤنس ہو گیا ہے، جس کی کابینہ میں ڈسکشن نہیں ہوئی ہے۔ لیٹ می آلسو ٹیل یو، ای سی سی میں وہ نہیں گیا ڈسکشن کرنے کے لیے، جو طریقہ کار ہوتا ہے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی اور کیبنٹ میں ڈسکس ہوتا ہے، مختلف رائے آتی ہیں، پھر کنونس کیا جاتا ہے کیوں اتنا بھاری بھرکم انکریز کیا جا رہا ہے، پھر کابینہ میں جاتا ہے، کابینہ ڈسکس کرتی ہے، بائی سرکولیشن۔ ابھی آپ عوام پر ایک بم گرا رہے ہیں اور بائی سرکولیشن وہ اپروو کر دیا۔ بائی سرکولیشن میں کسی کی منسٹر کی ہمت ہے کہ وہاں وہ لکھ دے کہ جی میں آئی ڈو ناٹ ایگری؟ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ تو اپروو ہو گیا۔ یعنی کہ کسی ایک میں ہمت نہیں تھی کابینہ کے وزیر میں جو وہ اعتراض اٹھا سکے کہ وی شوڈ ڈسکس اٹ ان دی کیبنٹ میٹنگ۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بجٹ ہے نا، اس میں جو سب سے جس کو نشانہ بنایا گیا، جس طبقے کو، وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اربن ایجوکیٹڈ، جو پاکستان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور جس میں سب سے زیادہ فکر اس وجہ سے ہے کہ بہت برین ڈرین ہوئے۔ ایک تو پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی لمیٹڈ ریسورسز ہیں، سب سے زیادہ یہ جو آپ عوام کی بات کر رہے ہیں، عوام جو ہے وہ کس سے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، ساری سیاسی جماعتیں جو کہ عوام کی نمائندگی کا دعویٰ کرتی ہیں، کوئی بھی ان کی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ سارے اپنے اپنے مسائل میں الجھے ہوئے، تحریک انصاف کے اپنے مسائل ہیں، باقی سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ کون ان کے مسائل کو لیڈ کرے گا؟ کیسے یہ مسائل ان کی بات کون کرے گا؟ یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے لارجلی عوام کی جو ایکسپیکٹیشنز ہے اس کو فیل کیا ہے۔ اگر ہم پیپلز پارٹی کو دیکھیں کہ جس دن بجٹ اناؤنس کیا تھا تو وہ بجٹ سیشن میں موجود نہیں تھے جب وزیر خزانہ بجٹ پڑھ رہے تھے، لیکن مجھے بھی پتا تھا، شاید آپ کو بھی پتا ہوگا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اینڈ میں آ کے اس پر سٹیمپ کر دیں گے جب بجٹ پاس کرنے کا ہوگا۔ 1-2 میٹنگز ہوں گی سینئر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی، جو بھی ایم ایل این کے لیڈر جو ہم نے دیکھا ہو، یا انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں یہ بجٹ پاس ہونے دیں گے، لیکن وہی بجٹ پاس ہوا، بلکہ اس سے بھی سخت کئی چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ بعد میں شامل کی گئی ہیں آخر میں، جس طرح آخری 24 گھنٹوں میں، جیسے یہ پیٹرولیم، جس طرح پیٹرولیم ڈیلرز پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک غلطی تھی
جس کا اظہار کیا گیا پیٹرولیم ڈیلرز کی طرف سے فائنانس منسٹر کو جون کی 10 تاریخ کو کہ جی یہ تو آپ نے بڑا ہی عجیب سا ایک قانون پاس کر دیا، اس میں تو سب مارے جائیں گے. ان سے وعدہ بھی کیا گیا کہ جی ہم اس کو ٹھیک کریں گے، اس اناملی کو، اس کو نہیں ٹھیک کیا گیا. اب ایف بی آر یہ کہہ رہے ہیں ان کو، مطلب میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ انکمپٹنس کا لیول ہے یا جان بوجھ کے ہے کہ جی وہ ابھی ہم کیسے بجٹ تو پاس ہو گیا، ابھی تھوڑا ویٹ کریں. اب دس کائنڈ آف تھنگ تو یس پولیٹیکل پارٹیز شوڈ ہیو پروٹیسٹڈ مچ. سب سے بڑی پارٹی اپوزیشن کی پاکستان تحریک انصاف، سب سے بڑی جو اپوزیشن کی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، جو دعویٰ بھی کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ سب سے زیادہ عوام ہے پورے ملک کے اندر، وہ پارٹی بھی ظاہر ہے اس وقت اپنے بانی کی رہائی کا معاملہ ہو گیا، الیکشن کے آڈٹ کا معاملہ ہو گیا، وہ ان ایشوز کے اندر گھری ہوئی ہے. ابھی تک وہ مثلا اسلام آباد کے اندر ایک جلسہ کرنا تھا وہ تک نہیں کر سکے. تو کیا وجہ ہے تحریک انصاف کیوں ابھی تک عوامی توقعات پہ پورا نہیں اتر پا رہی؟ دیکھیں بالکل آپ کی صحیح بات ہے. ایک وہ تو میں نہیں کہوں گا کہ جو ان کے ٹریبیونلز ہیں، جو کیسز ہیں فیبری کے الیکشنز کے حوالے سے جو ان کی مشکلات ہیں، اس کو ایڈریس نہیں کرنا چاہیے، سیملٹینیس ہونا چاہیے نا سارا. لیکن ایک چیز ہے، وہ لائرز ہیں جس طرح سلمان اکرم راجہ ہے یا دوسرے لوگ ہیں، وہ ایڈریس کر رہے ہیں اور وہی کمپٹنٹ ہیں. لیکن یہ جو اکنامک اور فائنینشیل ایشوز ہیں اس کے لیے تو ایک بھرپور ٹیم ہونی چاہیے جو کہ روز نظر آنی چاہیے، جو روز اس چیز کا دفاع کرنا چاہیے. اور خاص طور پر میں نے جس طرح کہا کہ جو ٹارگٹ ہیں، جو سب سے زیادہ سفر کیا ہے اس بجٹ سے، وہ تو اربن ایجوکیٹڈ مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے ایجوکیٹڈ. یہ وہ ہیں جو 90% پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اگر لاہور، اسلام آباد، کراچی وغیرہ شہروں کی آپ بات کریں تو ان کو تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اس وقت ایسی سچویشن میں ظاہر سی بات ہے وہ نوکری تو نہیں چھوڑ سکتے. بٹ وہ یہ دیکھنا ضرور چاہیں گے کہ چاہے سڑکوں پر آنا پڑے پی ٹی آئی کو یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو، ضرور آنے کی. یہ جو ابھی وزیر اعظم نے بھی نوٹس لیا ہے، یہ اس وجہ سے لیا، وہ جو بیچارے غریب عوام جو آپ کے چینلز والے دکھا رہے ہیں کہ جس کی تنخواہ 50,000 ہے اس کو آپ نے 20,000 کا بل بھیج دیا، تو وہ کیسے پے کرے گا؟ سڑکوں پہ تو آنے ہی نہیں دیا جا رہا. یہ تو سر گورنمنٹ کی ایک پالیسی نظر آ رہی ہے کہ سڑکوں پہ نہیں آنے دینا. کم از کم کوئی اور اگر آنا چاہے وہ آ بھی سکتا ہے. تحریک انصاف کو کم از کم کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دینی، عوامی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دینی. وہ پنجاب میں احتجاج کرنا چاہتے ہیں، وہاں دفعہ 144 لگ جاتی ہے. اسلام آباد میں جلسہ کرنا تھا، یہاں سیکیورٹی وجوہات کا بہانہ کر کے اسلام آباد میں جلسہ ان کا جو ہے اجازت نامہ منسوخ کر دیا گیا، مؤخر کر دیا گیا. اسی طریقے انصاف نے اپنے بانی کو رہا کروانا ہے. یہ جو موجودہ قیادت، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اتنا دمہم ہے کہ یہ اپنی ساری باتیں منوا لے گی یا عوام کے لیے سڑکوں پہ نکل پائے گی؟ دیکھیں ڈسکنٹینٹ کا تعلق سڑکوں سے نظر نہیں آتا کہ کتنا لوگوں میں کنسرن ہے، کتنے لوگ پسے ہوئے ہیں ان معیشت کے ایشوز کو لے کے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اگر سڑکوں پر نظر نہیں آ رہے تو ان کا کنسرن نہیں ہے. وہ ایک لاوا ضرور ہوتا ہے جو کہ بلٹ اپ ہو رہا ہے. بلٹ اپ کیا ہو چکا ہے اس کا اظہار کس طرح سے ہوگا، اور یہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے کہ اس طرح سے اظہار پھر وہ کہ جی توڑ پھوڑ ہو اور برے طریقے سے لوگ حکومتی نمائندوں کی طرف یا حکومتی بلڈنگز کی طرف جائیں اور پھر وہ زبیر صاحب پی ٹی آئی میں سر بات کرے بھی، معاشی مسائل کے اوپر بات کرے بھی تو کون کرے سر؟ حماد اظہر ظاہر ہے وہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے، وہ ذرا ہائیڈنگ میں رہتے ہیں. اسد عمر صاحب جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ گئے. آپ کی بات پچھلے دن چل رہی تھی کہ محمد زبیر صاحب شاید پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے والے ہیں، تو لگتا ہے کہ آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. وہ جو بات چل رہی تھی پچھلے دن کہ آپ آنے والے ہیں. ایک اور نام آپ بھول گئے، شوکت ترین ہوتے تھے، وہ بھی بھرپور انداز میں پی ٹی آئی کا ڈیفینڈ کرتے تھے معیشت کے حوالے سے. سو وہ جو ٹیم تھی وہ اس وقت ظاہر ہے نظر نہیں آ رہی ہے. میں نے تو نشاندہی ضرور کیا، آپ نے یہ پوائنٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی ہیز ٹو بی سین پروجیکٹنگ. یہ صرف دیکھیں اسمبلی کی حد تک تو ایک ہوتا ہے کہ گوہر اور عمر ایوب وغیرہ باہر آ کے اور یہ کہیں کہ یہ بجٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، بٹ ایک ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ، بریک بائی بریک اس بجٹ کو کنسائز کر کے بتانا. ابھی بھی ہیں جس طرح جھگڑا ہے وہاں جو کے پی میں ہے، مزمل اسلم ہے. اب یہ تو ظاہر ہے ان کی انٹرنل پولیٹکس ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے، بٹ ضرور ویسے آپ کا ویسے چلا تھا، آپ کا نام چلا تھا سر کہ آپ پارٹی میں آ رہے ہیں واپس. اس پہ رؤوف حسن صاحب نے بھی تصدیق کی تھی کہ ان کا رابطہ ہوا تھا عارف الوی صاحب کے ساتھ، اور عارف الوی صاحب نے خان صاحب سے کوئی بات کی تھی. یہ کہاں پہنچا ہے معاملہ آپ کا پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت والا؟ ابھی دیکھا یہ چیزیں کوئی آسان نہیں ہوتی. میں نے فیصلہ ابھی جب فائنل جب ہو جائے گا تو پھر سب کے سامنے آ جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ آج مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی نے پارٹی اناؤنس کیا ہے. وہ 1-1.5 سال سے آپ سن رہے تھے.
تو وہ ایک یہ قدم اٹھانا ایک اتنا آسان کام نہیں ہوتا. بٹ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی از آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. اٹ از فیسنگ دا کائنڈ آف بروٹیلٹی جو کہ تمام نیوٹرل لوگوں کو, چلے پی ٹی آئی والے تو دفاع کریں گے, تمام نیوٹرل لوگوں کو اس وقت اگر وہ ان چیزوں کو دفاع نہیں کریں گے معیشت کے علاوہ پولیٹیکل میٹرز میں, جوڈیشل میٹرز میں, کیسز میں, فیبری کے الیکشنز کے حوالے سے جس قسم کے کنسرنز ہیں کہ امریکی کانگریس تو بول پڑی, لیکن یہاں میں دیکھ رہا تھا ایک پی ایم ایل این کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ وہ بائنڈنگ نہیں ہے ہمارے اوپر. تو میں اس کا جواب یہ دے رہا تھا کہ بائنڈنگ, عوام کی رائے تو بائنڈنگ ہے نا, پاکستانی عوام کی رائے بائنڈنگ ہے. اگر کانگریس یو ایس کانگریس کی رائے بائنڈنگ نہیں ہے, جو کہ نہیں ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ اس کو ریڈ کریں, بٹوین دا لائنز ریڈ کریں کہ اگر دنیا اس طرح سے ریاکٹ کرنا ہے, انڈیا کے بھی تو الیکشن ہوا ہے, اس پر کانگریس کبھی کر سکتی ہے, ایسا سٹیپ اٹھا سکتی ہے کہ وہ اظہار کرے. برٹش ہائی کمشنر نے آپ کو پتہ ہے ایک سیمینار میں کھل کے بات کی تھی پاکستان کے الیکٹورل پروسیس کے حوالے سے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے انہیں خط بھی چلا گیا تھا چیف جسٹس کی طرف سے بعد میں, آپ نے بھی جی, اور چیف جسٹس مطلب بجائے کہ وہ ڈپلومیٹک رسپانس جاتا اس کا, فورن آفس بلایا جاتا برٹش ہائی کمشنر کو, وہ نہیں کیا. پاکستان کے چیف جسٹس نے رسپونڈ کیا جو کہ ان کا بنتا بھی نہیں تھا رسپونڈ کرنے کا. یہ ایشوز فار بگر دین واٹ. سر جو میرا سوال تھا آپ سے زبیر صاحب کے جوائننگ کے بارے میں, آپ اپنے طور پہ آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں, مائنڈ بنا چکے ہیں کہ آپ تحریک انصاف میں جائیں گے؟ ابھی ظاہر ہے وہ ایک پروسیس لمبا ہے جوائننگ وغیرہ کا, وہ بعد میں ہونا ہے. یہ تو سمر آپ میرے مائنڈ کی باتیں تو نہیں اب ساری پبلک کے سامنے ڈسپلے کر سکتے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ میرا خیال ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ جی اس وقت وہ صحیح ان کی پالیسی ہے اور وہ ایک سٹرگل کر رہے ہیں, اور جس بھی طریقے سے جس کو بھی سپورٹ کرنا پڑے وہ ضرور کرے, ویدر بائی جوائننگ اور ناٹ بائی جوائننگ, بٹ ایٹ لیسٹ یہ کہنے میں کسی کو وہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا فیبری کے الیکشنز میں. فارم 46 جیسے انہوں نے کہا ہے آج شاہد خاقان عباسی نے کہ اس اسمبلی میں فارم 47 والے بیٹھے ہیں, فارم 45 والے نہیں بیٹھے. اب اس کا فائدہ اگر پی ٹی آئی کو ہوتا ہے تو لیٹ اٹ بی. یہی لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ یار آپ جو بات کرتے ہیں اس کا فائدہ تو پی ٹی آئی کو ہوتا ہے, تو مجھے بتا دینا کہ کیا پاکستان کے نظام میں اس وقت. اور سب سے بڑی بات آپ سمر خود دیکھ لیں کہ جس طرح 5 مہینے ہو گئے ہیں الیکشن ہوئے پہ, ٹرائیبیونل اور ٹرائیبیونل کی جو کارروائی ہے اس کو بلاک کرنے میں کون پیش ہے؟ سب سے زیادہ پیش وہ ہیں جو کہ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے. اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو پھر آپ ہونے دیں نا, آپ سب کے سامنے فیصلہ ہونے دیں. اگر 5 کینڈیڈیٹس تھے اور 4 وہ لوگ جو کہ جیتے ہوئے نہیں ہیں, ان کے فارم 45 سب کے ملتے ہیں. تو زبیر صاحب یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ فارم 45 47 والا معاملہ ہو گیا, ٹریبونلز کا معاملہ ہو گیا, الیکشن کی تحقیقات کا معاملہ ہو گیا, اس پہ پٹیشن بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں آلریڈی تحریک انصاف نے دائر کی ہوئی ہے, جلد ہیرنگ کی دی بھی پی ٹی آئی نے درخواست کی ہوئی ہے. دوسری طرف یہ جو مہنگائی والا معاملہ ہے, پاکستانی عوام پہ جس طرح سے ایک ستم ڈھایا گیا بجٹ کے اندر, یہ حکومت یا یہ کمپنی آپ کو کب تک چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ یہ پاکستان میں اس کا تو کوئی بھی نہیں کچھ کہہ سکتا ہے. پاکستان میں پاکستان کا الیکٹورل پروسیس بائی اینڈ لارج اگر زیادہ تر الیکشن میں دیکھیں, 2002 کا بھی الیکشن جو تھا وہ بالکل ہی جعلی الیکشن تھا, لیٹ می بی بلنٹ اباؤٹ اٹ, لیکن وہ پورے 5 سال اسمبلی چلتی رہی. تو یہ اس سے کہنا کہ یہ کتنے عرصے چلے گا, بیکاز پاکستان میں ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے جو کہ اس حکومت کو ہے, وہ برقرار رہے گی تو اس کی حد تک تو وہ چلتی رہے گی. لیکن کیا وہ ڈیلیور کر سکے گی, کیا وہ مشکل فیصلے کر سکے گی جو اس حکومت کو کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے, پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے؟ بیفور آئی وائنڈ اپ سر, 2 مختصر سوالات ہیں سر. ایک تو وہ جو بات میں نے آپ سے سوال کیا تھا آپ کی جوائننگ والا, اس میں کیا آپ کی عارف الوی صاحب سے کوئی ملاقات اس سلسلے میں ہوئی نہیں ہوئی پارٹی میں جوائننگ کے حوالے سے؟ عارف ایک تو دیکھیں, وہ تو یہ جب میرے سے بات کرتے ہیں نا لوگ کہ عارف الوی سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی, عارف الوی سے میرے کو 40-45 سال پرانے مراسم ہیں, اور وہ ان سے وہ جب وہ پی ٹی آئی میں تھے اور بڑے سرکردہ رہنما تھے پریزیڈنٹ بننے سے پہلے, اس وقت بھی میری بڑی اچھی بات چیت تھی. تو ملاقات کو ایک چیز سر فائنل سر, ایک چیز اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سر, نون لیگ نے وہ جو آپ کا دعویٰ تھا میاں نواز شریف کی جنرل باجوہ سے ملاقات والا عدم اعتماد سے پہلے, اس کی نون لیگ نے تردید کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایسا کوئی ملاقات نہیں ہوئی, اگر ہے تو زبیر صاحب کوئی شواہد ایسے کوئی چیز لے آئیں. آپ ابھی بھی اپنے اس بیان پہ, اس دعوے پہ قائم ہیں یا آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے؟
ایک تو سمر میں اس پر کوئی کنٹروورسی ایڈ نہیں کرنا چاہتا، میں نے وضاحت بھی کر دی تھی، لیکن ایک چیز ہے، اگر اس ملک میں کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے، جو میں ہمیشہ سے 50 پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ہوا تھا تو اٹ ہیڈ دا بیکنگ آف دی دین اسٹیبلشمنٹ، اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ اس میں یہ شخص ملا تھا یا وہ شخص نہیں ملا تھا تو وہ دیٹ از اے اسمالر ایشو، بٹ اگر وہ بیکنگ تھی تو وہ ظاہر سی بات ہے اس میں دیٹ واز کمپرومائز دیٹ پی ایم ایل این ڈیڈ، اور جس کی ظاہر ہے ان کو سزا بھی دینی۔ بہت شکریہ محمد زبیر صاحب، آپ نے پرائم میں قیمتی آپ تفصیلی گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں۔ محمد زبیر صاحب کی پرائم میں مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے ایک اور اہم معاملہ ہے جو کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہے، باتوں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم ناظرین، بات کریں گے ملک میں سیکیورٹی صورتحال کے بارے میں۔ ملک میں ایک بار پھر نئے فوجی آپریشن کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ آپریشن عزم استحکام کے نام سے ممکنہ آپریشن کے لیے سیاسی اتفاق رائے پیدا کرنے کی بھی تیاری ہو رہی ہے، اور اس بڑی پیش رفت کے لیے حکومت نے تو بڑی بیٹھک بلانے کا فیصلہ بھی کیا ہے، آل پارٹیز کانفرنس کی شکل میں۔ عزم استحکام آپریشن کے لیے متفقہ رضامندی سامنے لانے کی کوشش ہوگی، کیونکہ حالیہ دنوں اس آپریشن سے متعلق آنے والی آراء نے تقسیم اور تفریق کی فضا پیدا کر دی، اور اس ہی فضا پر تشویش کا اظہار گزشتہ روز عسکری قیادت نے بھی کیا، جب کور کمانڈرز کانفرنس میں انسداد دہشت گردی کے لیے اختیار کی جانے والی حکمت عملی کے ضمن میں عزم استحکام کو اہم قدم اور ملک میں پائیدار استحکام اور معاشی خوشحالی کے لیے عزم استحکام دہشت گردی اور غیر قانونی سرگرمیوں کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے وقت کا اہم تقاضا قرار دیا گیا ہے۔ فورم نے چند حلقوں کی جانب سے عزم استحکام کے حوالے سے بلا جواز تنقید اور مخصوص مفادات کے حصول کے لیے قیاس آرائیاں ہونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس وقت اس آپریشن کی ضرورت اس لیے بھی پیدا ہوتی دکھ رہی ہے کیونکہ حالیہ دنوں میں ملک میں ایک بار پھر دہشت گردی کا جن بے قابو ہوتا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق دہشت گرد اور عسکریت پسند خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں پھیلتے جا رہے ہیں، جس کے باعث سے گزشتہ ماہ خیبر پختونخوا کے 9 اضلاع میں دہشت گردی کے حملے ہوئے۔ تھنک ٹینک پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق جون میں پاکستان میں 27 دہشت گرد حملے ہوئے، ان حملوں میں 21 خیبر پختونخوا اور 6 بلوچستان میں ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق مئی میں ان حملوں کی تعداد 36 تھی۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر حملے عسکریت پسند گروہوں کا سب سے بڑا ہدف رہے ہیں۔ حالیہ ہفتوں کے دوران تعلیمی ادارے، خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم، لڑکیوں کے اسکول، پولیو کارکنان، قبائلی عمائدین اور سیاسی رہنما ان حملوں کی زد میں آئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جون میں کالعدم ٹی ٹی پی اور دیگر مقامی طالبان گروپوں نے خیبر پختونخوا میں 21 دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ ان حملوں میں 28 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 19 سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اہلکار تھے۔ ان تمام معاملات پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ پروگرام کیا ہے سیکیورٹی امور کے ماہر عامر رانا صاحب نے۔ عامر رانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ سب سے پہلے تو بتائے گا کہ اس وقت جو ہم خیبر پختونخوا کے اندر ایک دہشت گردی کی تازہ لہر دیکھ رہے ہیں، جس کے لیے ظاہر ہے آپریشن عزم استحکام شروع کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اس تازہ لہر کے محرکات آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں جو ریسنٹ ہے یعنی کہ اس کے جو مقاصد ہیں یا گروپس کون سے ہیں جو ایکٹیو ہیں اس وقت، جو یہ اس وقت کارروائیاں ہم دیکھ رہے ہیں کے پی کے اندر؟ دیکھیے گروپ تو کوئی نئے نہیں ہیں، یہ گروپ وہی ہیں جو پہلے بھی پاکستان میں مسلسل دہشت گردی کے اندر ملوث ہیں، خواہ وہ ٹی ٹی پی ہے، آئی ایس کے ہے، اس کے حملے ہیں، پھر بلوچستان کے اندر جو انسرجنس گروپس ہیں تو وہی گروپ ہیں۔ لیکن ابھی جو فرق پڑا ہے وہ دیکھیے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اب سیکیورٹی کے ساتھ جڑ گئی ہے، پہلے جڑی ہوئی تھی، بہت زیادہ جڑ گئی ہے، اور آپ کے ان کے اندر ہے کہ چائنا کی طرف سے بہت اس میں تحفظات سامنے آئے ہیں کہ اگر پاکستان سی پیک کی کہ فیز 2 کو سیکیور کرنا چاہتا ہے تو اس میں سیکیورٹی کی انوائرمنٹ کو، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ اتنا کھل کے چائنا کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ اسی طرح کے تحفظات جو ایس آئی ایف سی ہم نے فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک باڈی بنائی ہے، وہ جہاں پہ بھی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا کنسرن سیکیورٹی سے متعلق ہی آتا ہے۔ تو یہ پاکستان کی میرا خیال ہے کہ اس وقت لائف لائن ہے، لیکن جہاں سے کے پی کے اندر سے بلوچستان سے کچھ آوازیں اس کی مخالفت میں آ رہی ہیں کہ آپریشن، میرا خیال ہے کہ یہ تمام جو تحفظات ہیں جب یہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی تو اس میں جب بیٹھیں گے تو ہو جائیں گے، کیونکہ اس آپریشن کی نوعیت وہ نہیں ہے جو ماضی میں تھی اور جس میں بہت ساری انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوئی اور لوگوں کو گھروں سے نکلنا پڑا۔ میرا خیال ہے اس مرتبہ نوعیت مختلف، اور اس کا اظہار میرا خیال کہ جو سرکاری جو آفیشیل اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے اندر بھی کئی۔ اچھا عامر رانا صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت ہم جو کے پی کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی کارروائیاں زیادہ ہو رہی ہیں، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی کارروائیاں بڑی ہیں، لیکن سب سے زیادہ آپریشن عزم استحکام کی مخالفت بھی خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں۔
یہ مسئلہ آپ کو سیاسی نوعیت کا لگتا ہے یا اس کے مقاصد کچھ اور ہیں یا خدشات کچھ اور ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے سیاست تو ایک جگہ پہ ہو سکتی ہے، لیکن جو عام آدمی ہے KP کا اور خاص طور کے اوپر جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ ان کے بڑے تلخ تجربات رہے ہیں. وہاں پہ پورے کے پورے علاقوں کو، پورے کے پورے ڈسٹرکٹس ایجنسیوں کے لوگوں کو اب اپنے گھروں کو چھوڑ کے جانا پڑا ہے اور انہیں کئی مہینے جو ہے گھروں سے باہر رہنا پڑا. ایک ان کو لگتا ہے کہ شاید اسی طرح کا ہوگا، اور پھر ظاہر ہے جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کا کہیں نہ کہیں پہ امپیکٹ ہے. لیکن یہ آپریشن اس نوعیت کا نہیں ہے کہ دوبارہ سے ڈسپلیسمنٹ ہو، کیونکہ اس وقت پاکستان کے کسی ایک حصے کے اندر کسی دہشت گرد گروپ کا قبضہ نہیں ہے کہ جہاں پہ عام لوگوں کو الگ کیا جائے. تو اس کی نوعیت کیا ہوگی وہ تو انفولڈ ہوگی جب جیسے جیسے صورتحال ایوالو ہوگی پتہ چلے گا. ابھی تو انٹیلیجنس بیس آپریشنس وہ تو مسلسل چلتے رہتے ہیں، کہیں پہ بڑے فوکس ٹارگیٹڈ آپریشنس بھی ہوتے ہیں. تو اس میں اس شدت آئے گی کیسے ہوگی، کراس بارڈر اس میں کارروائیاں پاکستان کرے گا، کیا اس کی حکمت میں عملی ہوگی، سفارتی محاذ پہ کیا ہوگی، انٹرنیشنل سپورٹ کے لیے کیا کچھ کیا جائے گا. یہ خاصے ابھی تو بہت انیشل سٹیج کے اندر ہے. میرا خیال ہے کہ سب سے اہم یہی ہے کہ اس پہ سب سے پہلے کنسنسس ڈیولپ کیا جائے اور سیاسی جماعتیں اس پہ بیٹھ کے، کیونکہ پاکستان کی جو اب پوری معیشت کا، پاکستان کی لائف لائن کا مسئلہ ہے. تو عامر رضا صاحب، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آپریشن عزم استحکام کا جو اعلان ہوا ہے، یہ جس طرح آپ نے بات خود بھی کی اور یہ ڈیٹیلز آ بھی چکی ہیں کہ یہ کائنیٹک آپریشن نہیں ہے، کوئی ایسا علاقہ، کوئی ایسی ٹیریٹری نہیں ہے کہ جس پہ مکمل قبضہ ہو دہشت گردوں کا. تو کائنیٹک آپریشن بھی نہیں ہے جس میں کوئی ڈسپلیسمنٹ ہو یا لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑے. IBO تو آلریڈی چل رہے ہیں ملک کے اندر پہلے سے ہی، تو پھر یہ اس آپریشن کی پھر کیا اہمیت ہے، اس کا خاص مقصد کیا ہے، اسپیسیفک ٹارگٹ اس کا کیا ہوگا، کس طرح کا آپریشن ہوگا یہ؟ اچھا دیکھیے، جب رد الفساد لانچ کیا تھا جنرل باجوہ صاحب نے، تو وہ کوئی اس طرح کا کوئی ملٹری آپریشن نہیں تھا، ٹارگیٹڈ فوکس کنیٹک آپریشن ہو کہ ان کو روٹ آؤٹ کیا جائے. وہ اربن ایریاز میں تھا کہ جہاں پہ ان کے سپورٹ نیٹ ورک ہیں اور اس کو جو اکھاڑا جائے. وہ ٹھیک ہوا نہیں ہوا پہ علادہ سے بحث ہے، لیکن ابھی اس میں ایک خاص کمپوننٹ بھی اس میں ایڈ کیا ہے پہلی مرتبہ، اور کسی ویژن یا آپریشن کے اندر ایکسٹریمزم کو شامل کیا گیا. اس کو بار بار ذکر ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے. یہ اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کے لیے سافٹ میئر کون سے ہوں گے، ہارڈ میئرز کون سے ہوں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا اس کو دیکھنا کہ اس میں آپ کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر ایکسٹریمزم کی ایک جوائنٹ اسٹریٹجی کیسے بنے گی. اس مرتبہ سر جو بات ہو رہی ہے، ہمارے وزیر دفاع بھی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جا کے بھی جو ہے وہ TTP کے جو ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. وہ بھی اسی آپریشن کے ایمبٹ میں آپ کو لگ رہا ہے؟ اور یہ کتنا ایک بہتر فیصلہ ہے، کیا مناسب فیصلہ ہے، جس پہ کافی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، پولیٹیکلی بھی کافی تنقید ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس رائے کے بارے میں؟ چل رہے ہیں اور آپ وقتاً فوقتاً دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افغان آفیشلز جو ہیں وہ پاکستان تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ پاکستان جو ٹارگیٹ کلنگ کر رہا ہے TTP کے لوگوں کی ادھر. اور اس طرح کی بھی اطلاعات آتی ہیں کہ شاید کچھ اسٹرائکس بھی ہوئی ہیں ادھر افغانستان میں، اسٹرائکس بھی ہیں. تو وہ پھر اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے، اس کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے اس میں آپ کو بہتر ڈپلومیسی چاہیے ہوگی اور طالبان کے اوپر پریشر بڑھانا پڑے گا. وہ خواہ US کی طرف سے چائنا ہو، SCO کا اجلاس ہوا، SCO کی کنٹریز جو ہیں ان کی بڑی سیکیورٹی کنسرنز ہیں. تو وہ پاکستان اگر کوئی وہاں پہ جا کے کوئی ایسا کوئی ایڈونچر کرتا ہے، آپریشن لانچ کرتا ہے اور ٹارگیٹ کو، تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت اس میں احتیاط کی ضرورت ہوگی. بہت شکریہ عامر رانا صاحب، آپ نے قیمتی وقت. ناظرین، آپ تفصیلی گفتگو ملاحظہ کر رہے تھے سیکورٹی امور کے ماہر عامر رانا صاحب کی جو آپریشن عزم استحکام اور پاکستان کی سیکورٹی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. آج کے پروگرام میں اتنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.